बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में हमने जो लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था वो था किताबुत तयम्मुम के हवाले से, जिसमें आपने जाना था कि तयम्मुम क्या है और इसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने क्या अहकामात बयान किए गए हैं। उसके मुतालिक मैंने आपको अहादीस आपको पढ़ कर सुनाई ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्लियर हो गया होगा और आपने वो दोनों एपिसोड जो हमने इसमें किए थे वो दोनों एपिसोड को आपने देख लिया होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं या ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज से हमारा एक नया और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है सही बुखारी की सीरीज़ में हम शुरू करने लगे हैं और इस चैप्टर का जो उन्वान है वो है किताबुल सलात के हवाले से। जी, सलात का मतलब है कि नमाज। तो आज से हम एक नमाज के मुतालिक जो हमारा चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे और ये एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए हमने इसको टोटल 17 एपिसोड में इसको डिवाइड किया है। इन 17 एपिसोड में वो आप ज़रूर सुनिएगा। इसमें नमाज के मुतालिक जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं वो सारे बयान किए गए हैं। तो क्योंकि आज हमारा ये एपिसोड नंबर 1 है तो इसमें मैं आपको हदीस नंबर 349 से लेकर 358 तक की अहादीस जो कि सही बुखारी की है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें आप जान सकेंगे कि नमाज के मुतालिक क्या अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नमाज क्या है। तो आइए हम इसको बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सलात यानी नमाज क्या है। सैयदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मसाइल नमाज के लिए किताबुस सलात की इब्तिदा फरमाई। सलात हर वो इबादत है जो अल्लाह की अज़मत और उसकी खशियत के पेश नज़र की जाए। कायनात की हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है, जिस पर लफ्ज़ सलाह ही बोला गया है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहा। तर्जुमा, हर मखलूक को अपने तरीके पर नमाज पढ़ने और अल्लाह की तस्बीह बयान करने का तरीका मालूम है। इसी तरह एक और आयत में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहाहुम। सूरतुल इसरा आयत नंबर 44। तर्जुमा है, हर एक चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन ए इंसानों तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। अब हम जानते हैं कि नमाज एक्चुअल में है क्या। अलामा कस्तलानी फरमाते हैं, वा अस्खा कहा मनसला, यानी ये लफ्ज़ सला से मुश्तिक है। सला किसी टेढ़ी लकड़ी को आग में तपाकर सीधा करना। बस नमाजी भी इसी तरह नमाज पढ़ने से सीधा हो जाता है, और जो शख्स नमाज की आग में तप कर सीधा हो गया वो अब दोज़ख की आग में दाखिल ना किया जाएगा। ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान मिलने का एक ज़रिया है, जो इबादत नफसानी और बदनी तहारत और सत्तर औरत और माल खर्च करने और काबा की तरफ मतवज्जा होने और इबादत के लिए बैठने और जवारह से इजहार खुशू करने और दिल से नीयत को खालिस करने और शैतान से जहाद करने और
اللہ अज़्ज़ व जल से मनाजात करने और कुरान शरीफ पढ़ने और कलमा शहादतैन को ज़बान पर लाने और नफ्स को जुमला पाक हलाल चीज़ों से हटाकर एक यादगार इलाही पर लगा देने वगैरह वगैरह का नाम है। लुग़वी हैसियत से सलात दुआ पर बोला गया है और शरई तौर पर कुछ अक़वाल और अफ़ाल हैं जो तकबीर तहरीमा से शुरू किए जाते हैं और तस्लीम यानी सलाम फेरने पर ख़त्म होते हैं। बंदों की सलात अल्लाह के सामने झुकना, नमाज पढ़ना और फ़रिश्तों की सलात अल्लाह की इबादत के साथ मोमिनीन के लिए दुआए इस्तग़फ़ार करना और अल्लाह पाक की सलात अपनी मखलूक़ात पर नज़र रहमत फरमाना। हदीस मेराज में आया है कि आप जब 7वीं आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ज़रा ठहरिए, आपका रब अभी सलात में मसरूफ़ है, यानी उस सलात में जो उसकी शान के लायक है। नमाज इबादत हर मज़हब, हर शरीयत, हर दीन में थी। इस्लाम ने इसका एक ऐसा जामिया मुफीद तरीक़ा पेश किया है कि जिससे ज़्यादा बेहतर और जामिया तरीक़ा मुमकिन नहीं है। कलमा तैयबा के बाद ये इस्लाम का अव्वलीन रुकन है जिसे कायम करना दीन को कायम करना है और जिसे छोड़ देना दीन की इमारत को गिरा देना है। इसी तरह एक और आयत में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45। तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र बड़ा अच्छा काम है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थे नमाज और इसके मानी और मफ़हूम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने अहादीस की तरफ। तो अहादीस को भी हम एक स्टेप वाइज लेकर चलेंगे कि मतलब नमाज में कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक में क्या क्या अहादीस है, उस नंबर के हवाले से हम आपको अहादीस पढ़कर सुनाएंगे। तो बग़ैर देर किए हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से ये इल्तमास है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सही बुखारी की सीरीज़ में किताब सलात के हवाले से टॉपिक नंबर 1 में ये है कि शब मेराज में नमाज किस तरह फ़र्ज़ हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि हमसे अबू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया। हदीस हरगल के सिलसिले में कहा कि वो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने, सच्चाई इख्तियार करने और हराम से बचे रहने का हुक्म देते हैं। इस टॉपिक में टोटल 2 अहादीस हैं, हदीस नंबर 349 और 350। तो आइए ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। सही बुखारी की हदीस नंबर 349 में इरशाद है कि हमसे याहिया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साअद ने यूनस के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से, उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो ये हदीस बयान करते थे कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा खोलो। उसने कहा आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया हाँ।
میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ حضرت انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو الحطب الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں
اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 350 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی امام مالک نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے کہا عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ کتاب الصلاۃ کے حوالے سے ٹاپک نمبر 2 یہ ہے کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ تم کپڑے پہنا کرو ہر نماز کے وقت، اور جو ایک ہی کپڑا بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھے اس نے بھی فرض ادا کر لیا۔ اور سلمہ بن اکو سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے کپڑے کو ٹانک لے، اگرچہ کانٹے ہی سے ٹانکنا پڑے۔ اس کی سند میں گفتگو ہے، اور جو شخص اسی کپڑے سے نماز پڑھتا ہے جسے پہن کر وہ جمع کرتا ہے تو نماز درست ہے، جب تک وہ اس میں کوئی گندگی نہ دیکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ اس میں کل ایک ہی حدیث ہے، تو آئیے وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث نمبر 351 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 351 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ محمد سے، وہ ام عطیہ، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے، کہا ہم سے ام عطیہ نے، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ کتاب الصلاۃ کے حوالے سے ٹاپک نمبر 3 یہ ہے کہ نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کے بیان میں ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی تہبند کاندھوں پر باندھ کر نماز پڑھی۔ اس ٹاپک سے متعلق ٹوٹل 2 احادیث ہیں جو کہ حدیث نمبر 352 اور 353 ہیں، تو آئیے وہ احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 352 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقد بن محمد نے محمد بن مقندر کے حوالے سے بیان کیا،
انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 2 کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 353 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معصب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن ابی موالا نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ کتاب الصلاۃ کے حوالے سے ٹاپک نمبر 4، صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ امام زہری نے اپنی حدیث میں کہا کہ ملتحف متوشح کو کہتے ہیں جو اپنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کاندھے پر اور دوسرے حصے کو پہلے کاندھے پر ڈال لے اور وہ دونوں کاندھوں کو چادر سے ڈھانک لینا ہے۔ ام ہانی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی اور اس کے دونوں کناروں کو اس سے مخالف طرف کاندھے پر ڈالا۔ اس ٹاپک سے متعلق ٹوٹل 5 احادیث ہیں، جو کہ حدیث نمبر 354 سے لے کر 358 تک ہے۔ تو آئیے وہ احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 354 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا، وہ عمر بن ابی سلمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 355 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے عمر بن ابی سلمہ سے نقل کر کے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 356 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے والد سے جن کو عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 357 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک بن انس نے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سالم بن امیہ سے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا، وہ فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟
میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی آئی ہو ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام ہانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 358 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ تو خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارے ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں نے نماز سے متعلق آپ کو جو بھی احادیث پڑھ کر سنائی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ اس سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، یعنی فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں، اور وہاں بھی آپ ہم سے اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، یعنی اس ایپیسوڈ نمبر 2 کا، جو کہ ٹھیک کل رات 8 بجے پریمیئر اس کا پبلش کر دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ اس کو ضرور سنیے گا، تاکہ آپ کو نماز سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ حدیث کے ذریعے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ آپ اگر مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصاریان کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ فالو کر سکتے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا فیس بک میں، انسٹاگرام میں یا لنکڈن میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔